नाज़रीन करام, ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के बाद एहसास भी और बहुत सारे इदारे जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनमें एक सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि आपके लिए सहूलत का एहतमाम किया गया। दुनिया में आप जहाँ कहीं पर भी मौजूद हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप नेकी के काम में शिरकत करना चाहते हैं, नेकी का अमल करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, खालिस नीयत के साथ, तो एक मोतबर इदारा आपको ऑफ़र करता है कि आप उनके साथ मिलकर इज्तिमाई कुर्बानी करें। और इसके लिए एहसास ने हर साल आपको ये मौका फराहम किया है। हर साल ऐसा होता है कि हमारे पास लाखों हमारे देखने वाले जो हैं वो डोनेशंस के ज़रिए अपनी शिरकत को यकीनी बनाते हैं और हम उनकी तरफ से कुर्बानी करते हैं। आपको जो फुटेजेस दिखाई जा रही हैं बार बार, वो गुज़श्ता सालों की हैं। गुज़श्ता 10 से ज़ायद सालों के अरसे में हमने आपकी तरफ से कुर्बानी का एहतमाम किया है और गुरबा में वो उस गोश्त को तकसीम किया। आपके सामने जो फुटेज मौजूद है उसमें गोश्त की तकसीम के मराहिल आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। वो लोग जो गोश्त लेने के लिए आते हैं और ये वो लोग हैं कि जिन्हें मालूम है और मुस्तकिल आते हैं। आप ये देखिए कि जो गोश्त दिया जा रहा है वो भी अच्छी खासी मिक़दार में है और बाकी उन इलाक़ों में जाकर गोश्त तकसीम किया जाता है जहाँ पर गरीब लोग बसते हैं और वो भी इंतज़ार करते हैं। तो आप हमें जो है वो कॉल कीजिए। अगर आप डॉलर्स में पे करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप पाउंड्स में पे करना चाहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर अमेरिका में हैं तो आप चेज़ बैंक के अकाउंट नंबर आपके सामने मौजूद है, उसमें आप डोनेशन दीजिए, जमा कराइए। और अगर आप यूके में हैं तो नेट वेस्ट बैंक में अपना डोनेशन जमा कराइए। पाकिस्तान, इंडिया और जम्मू कश्मीर में कुर्बानी का एहतमाम किया गया है। पाकिस्तान में गाय जो है वो $525 US डॉलर्स में और 420 पाउंड में जो है वो आपकी तरफ से कुर्बान की जाती है। गाय का एक हिस्सा पाकिस्तान में जो है वो 60 पाउंड और $75 का है। इंडिया में गाय जो है वो 175 पाउंड या फिर 259 US डॉलर में जो है वो है, और एक हिस्सा 25 पाउंड या 37 US डॉलर्स में है। इसी तरह इंडिया और पाकिस्तान में जो बकरे की कुर्बानी है तो पाकिस्तान में 125 पाउंड या 145 US डॉलर्स में एक बकरा आपकी तरफ से कुर्बान किया जाता है और एक बकरे की कुर्बानी आपकी तरफ से इंडिया में 120 पाउंड या फिर 160 US डॉलर्स में की जाती है। जम्मू और कश्मीर में एक गाय 455 पाउंड या फिर 574 US डॉलर्स में आपकी तरफ से कुर्बान करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है। और शेयर अगर आप जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं गाय में तो वो 65 पाउंड या 82 US डॉलर में होता है, एक गाय का एक हिस्सा। इसी तरह शीप जो है, भेड़ जो है, वो जम्मू कश्मीर में 150 पाउंड या 195 US डॉलर में भेड़ की कुर्बानी आपकी तरफ से की जाती है। आप फ़ोन उठाइए अपनी तरफ से, अपने स्पाउस की, यानी अगर आप चाहते हैं तो अपने शौहर की तरफ से या अपनी बीवी की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपने घर में जो दीगर अफराद मौजूद हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब है, किसी की तरफ सदका करना चाहते हैं, आप किसी बीमार की तरफ से जो है वो सदका करना चाहते हैं, आप अपने मरहूमीन की तरफ से सदका जारिया के तौर पर उनके सवाब के लिए कुर्बानी करना चाहते हैं, कोई हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप बिलाशुबा आगे बढ़िए। नेकी का काम है। और फिर ये कि ये कुर्बानी का मौसम है, कुर्बानी हर साहिब हैसियत शख्स जो है उसने करनी होती है, जिन पर वाजिब है वो भी करना चाहते हैं। तो दुनिया में आप अगर पाकिस्तान, इंडिया और जम्मू कश्मीर से के अलावा कहीं पर मौजूद हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से कुर्बानी हो, तो आप अगर इंडिया में करना चाहते हैं तो आप हमें मेंशन कर दीजिए कि आपकी तरफ से इंडिया में कुर्बानी होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में, तो आप हमें बताइए आप कहाँ कुर्बानी करना चाहते हैं। रेट्स हमने आपको बताए भी हैं और आपके स्क्रीन पर सामने आपको नज़र भी आ रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कि आप जो डिटेल्स हमें बताते हैं, इस एतमाद के साथ आप हमें फ़ोन कीजिए और डोनेशन दीजिए कि जो डिटेल्स आप बताते हैं वो डिटेल्स आपकी तरफ से नोट की जाती हैं। उन डिटेल्स के साथ आपके जानवर की कुर्बानी अमल में आती है। आप कुर्बानी वाले दिन अगर हमारे स्क्रीन से जुड़े रहें तो आपको आपके जानवर की कुर्बानी के वक्त के साथ आपको तमाम डिटेल्स जो हैं वो फराहम की जाएंगी, लाइव ट्रांसमिशन के ज़रिए भी, मुख्तलिफ फुटेजेस के ज़रिए भी
اور مستقل جب تک قربانی عید کے 3 دنوں میں ہوتی رہتی ہے، ٹکر کی شکل میں نیچے پٹی جو خبروں کی ایک چل رہی ہوتی ہے، تو ٹکر کی شکل میں وقت کے ساتھ اور ان تمام لوگوں کے ناموں کے ساتھ کہ جن کا اس میں حصہ ہوتا ہے قربانی میں یا جن کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 7 نام دیتے ہیں، 7 حصوں کا تعین کرتے ہیں، جس میں فیملی کے لوگ ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی طرف سے کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ہے آپ جو کچھ ڈیٹیل بتائیں گے آپ کے سامنے اسکرین پر مینشن کر دیا جائے گا کہ آپ کی قربانی ہے، آپ کا نام، اس کے بعد آپ کے حصوں کی ڈیٹیل، اور یہ تمام ڈیٹیلز کاغذی طور پر بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ تو پورے اعتماد کے ساتھ آپ اس نیکی کے عمل میں شریک ہو جائیے اور فون کیجئے، ڈونیشن دیجئے۔ گائے قربان کرنا چاہتے ہیں، گائے میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ایک یا ایک سے زائد حصے لینا چاہتے ہیں، بکرے کی یا بھیڑ کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، ریٹس آپ کے سامنے ہیں، اکاؤنٹس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ہیں، آپ کے سامنے ٹیلی فون نمبرز ہیں، فون اٹھائیے، فون کیجئے اور اس اجتماعی قربانی کے عمل میں شریک ہو جائیے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے محترم علامہ سید ڈاکٹر اصغر حسین صاحب، محترم رانا اشفاق رسول خان صاحب اور عبدالباسط اجمیری۔ عبدالباسط اجمیری کی اس مسکراہٹ کے ساتھ یہ سمجھ گئے ہیں کہ میں ان سے ایک کلام سننا چاہتا ہوں، بلکہ ہم سننا چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمائیے۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ میں قربان اس عطائے دستگیری کہ میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ اور غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ۔ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا
تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ۔ رانا اشفاق رسول خان صاحب، آپ کا تعلق جو ہے وہ دیہی پس منظر سے بھی رہا، بچپن اور جوانی کا کچھ حصہ آپ کا وہاں گزرا، پھر شہری پس منظر رہا آپ کے ساتھ، تو یہ جو قربانی کے معاملات ہیں، جانوروں کی افزائش ہے، ان کا پالنا ہے، کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ فرق تو بہت واضح ہے شاہ صاحب کہ جب ہم بچپن میں دیکھتے تھے تو ہمارے گھر میں خود جانور پلتے تھے اور سال بھر کی دیکھ بھال بھی ہوتی تھی، بچے گھر بار کا سارا نظام چلتا تھا، تو وہ انسیت، وہ ماحول، پھر اس کے بعد اب جو سسٹم ہے نا رواج ہو گیا ہمارے یہاں، تو بس وہ ایک جانور رکھا اس کی قربانی ہوگی سب کی طرف سے، یہ اس وقت کے حالات تھے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اب ہر کسی کے نام پہ، ہر چھوٹے بڑے کے نام پہ بھی ہوتی ہے اور حضور کے نام پہ بھی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے توفیق اللہ میاں نے دی ہے۔ تو اصل جو مقصد ہے وہ وہاں کے ماحول میں کہ چیز آپ کی اپنی ہوتی تھی اور اس کی خدمت کرتے تھے، پالتے تھے، رکھتے تھے، گھر میں سنبھالتے تھے، اس جانور کی زیادہ قدر ہوتی تھی جو قربانی کے لیے رکھا جاتا تھا۔ جی ہاں، تو یہ ایک ماحول کا فرق آ گیا۔ لیکن اب بھی کراچی میں بھی جب ہم نے یہاں دیکھا ہے تو میں نے سچی بات میں آپ کو بتاؤں، گائے کی قربانی کا کنسیپٹ یہاں سے سیکھا۔ وہ کراچی آئے ہوئے 45 سال ہو گئے اب، ہمارے یہاں بڑے گوشت کی قربانی کا رواج نہیں تھا، گھر میں بکرے پالتے تھے، اچھا، بس ایک آدھ بکرا پال لیا، اس کو سنبھال لیا، اس کی تو قربانی۔ میں نے یہ روایت اپنے گھر میں ڈالی، میں 8-9 بہن بھائی ہم لوگ ہیں، میں ایک گائے کو وہاں جا کے لے کے خرید کے، تو وہ چونکہ بڑے گوشت کا رواج ہی نہیں تھا ہمارے یہاں، میرے دادا کے یہاں تو بالکل بھی نہیں تھا، ننیال میں بڑا گوشت کھایا جاتا، تو میں نے یہ عادت ڈالی، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ اب ماشاءاللہ شعور آ گیا، آپ سب اپنے اپنے گھر میں اپنے حصے کے بھی ڈالتے بھی ہیں، پورا جانور بھی کرتے ہیں۔ ابھی ہم جائیں گے تو میں نے عید پنجاب میں کرنی ہے انشاءاللہ، تو وہاں پہ گھر میں جا کے قربانی کے چکر میں جانا ہے، کبھی وہاں سب مل کے ایک ساتھ۔ یہ بھی ایک دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بہت خاص کرم ہے کہ عید قربان پر آپ اجتماعی جو بات کر رہے ہیں شروع میں، وہ گھر کا اجتماع بھی ہوتا ہے، سارے لوگ اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں، وہ آپ کے ہاں بھی رواج ہے، ہمارے یہاں بھی رواج ہے، ہر جگہ یہ بھی ایک اجتماعیت ہے کہ جہاں جہاں کوئی پردیس میں ہے، جہاں کہیں گھر میں ہے، دنیا میں کئی لوگ ہیں عید منانے گھروں پہ آتے ہیں۔ جی ہاں، خاص طور پہ قربانی کی عید، چھوٹی عید کا اپنی مزہ ہے، لیکن قربانی کی عید میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی نہیں، یہ چونکہ ایک اچھا کام ہے، فرض بھی پورا کرنا ہے، وہ بھی ادا ہو جائے گا اور سب سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور سارا سسٹم بن جائے گا۔ تو یہ ہونا چاہیے اور ہوتا رہا ہے۔
اب کراچی میں جو ماحول بن گیا نا یہ تو ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. اب تو بچوں کراچی میں بھی لوگ پالتے ہیں, میں نے دیکھا ہے چھتوں سے اتارے جا رہے ہیں, وہ عجیب. لیکن یہ غیر فطری کام غیر فطری کام ہے, بس جانور جو ہے سر مجبوری ہے, جگہ ہی نہیں آپ کے پاس. اب دیکھیں نا میں اگر فلیٹ میں رہتا ہوں اور میرا شوق ہے, نہیں تو یہ میں کروں تو کیا کروں سر جی, وہ یہ تو دیکھیں نا, ظلم اگر زیادتی آپ اپنی جگہ کا پر ہے. جہاز اڑانے کا شوق ہے تو چھت پہ جہاز تو نہیں اتاریں گے, ہیلی کاپٹر تو آ جائے گا, تو ہیلی کاپٹر تو آ جاتا ہے سر, یہ نہیں ہے. لیکن بہرحال مقصد یہ ہے کہ جذبہ, ہاں جذبے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جذبہ بھی ہے, شوق ہے نا, یہ بزنس ہے زیادتی, مطلب ہے زیادتی, جانوروں کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اور بعض دفعہ وہ رسی ٹوٹتی بھی دیکھی ہم نے, اللہ معاف کرے, وہ کرینوں سے اتارا جاتا ہے بہت کچھ, بہت سارا کچھ ہے. لیکن بہرحال ایک میں جذبے کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں نے گھر میں پالنا شروع کر دیے تھے. بہت سے لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جو قریب ترین دیہی علاقے ہیں جانور لے کے وہاں رکھتے ہیں اور وہاں ان کی دیکھ بھال کراتے ہیں. اب کراچی میں یہ ہو گیا کہ جانور 8-10 دن پہلے لے لیتے, 15 دن بھی لے لیتے پہلے, جیسے منڈی لگتی ویسے لوگ جانور لے کر. وہ بھی جذبہ وہی ہے کہ جانور کی خدمت کرنی ہے, جانور کو سنبھالنا ہے, دیکھنا ہے اور انسیت پیدا کرنی ہے. مقصد اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ جانور کے ساتھ انسیت پیدا کرنی, اور پھر جب انسیت پیدا ہو جائے تو کسی اپنے انس والی چیز کو قربان کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن چونکہ اللہ کی رضا شامل ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس کو ہم لوگ بجا لاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا عمل ہے. کراچی میں تو, شہروں میں, کراچی کے بار بار کہنا پورے پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کو توفیق دی اور شعور آ گیا ہے. پہلے اتنی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی جو آتی شعور آ گیا ہے, کچھ مثبت تبدیلیاں آتی ہیں نا. علماء کرام کا بڑا کردار ہے, انہوں نے بھی اپنے بتانا شروع کیا, سمجھانا شروع کیا, قربانی کے فوائد, مسائل, ہر چیز کا ذکر ہوا. تو میں سمجھتا ہوں تربیت بھی ہے, اسلامی ماحول بھی بن رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں جو خوش ہوتا ہوں دیکھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کے اندر قربانی کا فلسفہ سمجھنے کا ایک موقع ضرور میسر آتا ہے. عمل ہم کریں نہ کریں یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری, لیکن بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جانور جو آیا یہ قربانی کا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. صحیح بات. آپ اور ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو بچے قرآن شریف بھی دیکھتے ہیں, ٹی وی پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں, قربانی کا فلسفہ بتا دیا کہ قربانی کا مقصد کیا ہے. وہ ہمیں بچوں کو منتقل کرتے رہنا چاہیے اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ جذبہ ہمیشہ سلامت رکھے. آمین. اور دوسروں کی خدمت کا جذبہ بھی اسی طرح پیدا ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص بھوکا ہے, یا جب اس کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ اس نے کئی دنوں سے گوشت ہی نہیں کھایا, اس کو میسر ہی نہیں ہے, تو وہ پھر جو اس کو تسکین ملتی ہے تقسیم کر کے اس کے گھر پہنچا کر, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی میں کہتا ہوں بہت زیادہ اچھی تربیت میں ہمیشہ کام آئے گا. اور وہ اپنے بچوں کو یہ سینہ بسینہ پھر چلے گا سلسلہ, اور یہ چلتے رہنا چاہیے. ماشاءاللہ بالکل صحیح. میں اس دن ہم بات کر رہے تھے, یہ کہنا آج صبح بھی میں سن رہا تھا کسی سے, بڑی بدقسمتی ہے یہ کہنا کہ جی کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی, آپ یہ پیسے کسی کو فلاحی ادارے کو دے دیں, کسی بچے کی شادی میں لگا دیں. نیکی کا متبادل نہیں ہوتا, ہر نیکی کی اپنی اہمیت اپنی جگہ ہے. اس پہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. جب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ حج پہ کیوں جا رہے ہیں, عمرے پہ کیوں جا رہے ہیں, بچیوں کی شادی کرا دوں, تو اکثر دیکھیں میں نے اس سے پہلے پروگرام میں یہ بات عرض کی ہے کہ جو عمرے پہ جا رہا ہے, حج پہ جا رہا ہے, اس نے کس طرح پیسہ جمع کیا ہے, اس نے کتنی محنت کی ہے, کتنی خواہش ہے, اس کی زندگی کا مقصد ہے, وہ جانا چاہتا ہے. آپ اس سے یہ کیوں کہتے ہیں؟ اگر ایک بچی کی شادی ہونا ہے رانا صاحب, اس بچی سے جو لڑکا شادی کر رہا ہے, آپ اس لڑکے کو کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ یعنی ایک غیر آدمی اس لڑکی کو جہیز خرید کے دے, اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے, لڑکی کے لیے 200-400 بندے حج پہ عمرے پہ نہ جائے, وہ یہ کرے, اور لڑکا جو ہے وہ جہیز اور وہ لے کے لڑکی کو لے کے چلا جائے. میں نے شہزہ ایک اور بات بڑی کہی تھی کہ لڑکے کو ذمہ داری کا احساس دلاؤ کہ اب یہ تمہاری ہو گئی ہے, جو کرنا ہے تمہیں کرنا ہے. ہم یہ کیوں نہیں کہتے جی کہ تیرے پاس 4 گاڑیاں ہیں, جی 3 کو بچیوں کو شادی میں لگا دو, ہاں, ایک سے گزارا ہو جائے گا. یہ نہیں کہتے, یہ نہیں کہتے ہم لوگ ایک بات پہ زور دیا کہ جی قربانی جو ہے اس پہ آپ نہ کریں, عمرے پہ نہ جائیں. ارے سر اس حوالے سے میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں, ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے, گانا بجانا ہوتا ہے,
مہندی بھائیوں تمام غیر اسلامی رسومات ہوتی ہیں صحیح کہ وہی شخص اگر میلاد یا رکھ لے شادی کے پہلے کہتے ہیں یار یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے. کوئی قرآن خوانی کرے مل کے قرآن پر کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے. ارے کوئی نیک یہ کہاں لکھا ہے کہ تم مہندی مائیوں ناچ گانا یہ سب کرو. اور ہمارے یہاں 90% سے زیادہ یہی ہو رہا ہوتا ہے. اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. جہاں دین کا معاملہ ہو، جہاں قرآن پاک کا معاملہ ہو، جہاں حمد و نعت کا معاملہ ہو، وہاں اعتراضات. یہ بہت بڑی بدقسمتی ایسا ہے نا، یہ بدقسمتی ہے ہماری. بدقسمتی ہے. کیسے دین کی طرف اور ہماری نوجوان نسل کو خاص طور پہ یہ بہکاوا دیا جاتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے کسی طور بھی. جو اسلامی احکامات ہیں اس پہ نو کمپرومائز، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں. ایک اور معاملہ لوگوں نے اٹھایا تھا کہ اتنے بہت سارے جو جانور قربان کر دیتے اتنا پیسہ، اس کی کاؤنٹنگ. ارے اس پہ یہ دیکھو بزنس کتنا ہو رہا ہے، پیسے کی رولنگ کتنی ہو رہی ہے. کیا اس ملک میں جانور ختم ہو گیا؟ یہ ملک تو پوری دنیا کو گوشت جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے، گوشت کرتا ہے. یہ کھال جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. صرف قربانی جو ہے وہ عید قربان پہ نہیں ہوتی ہے، ویسے بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو جانور ذبح ہوتے ہیں، لاکھوں پاکستان میں جانور ذبح ہوتا ہے، لیکن جتنا ذبح ہوتا ہے اتنا ہی پیدا ہو جاتا ہے. کبھی کمی نہیں. بھی معذرت اس کی پہ دیکھیں، اس کی افزائش بھی کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے افزائش اس کی نہیں، پیدائش کم ہے، افزائش زیادہ ہے. پیدائش اس کی کم ہے. اور دوسرے جانوروں کو لیں آپ، وہی ہے کہ کتا جو ہے وہ اگر 6 بچے دے رہا ہے تو یہ 2 دے رہے ہیں، لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے. افزائش زیادہ ہے، پیدائش کم ہے، برکت زیادہ ہے. اصل بات کیا ہے؟ برکت زیادہ ہے. تو اب وہ برکت جو زیادہ ہے، اس برکت کی وجہ سے آپ ایک یہ بات بھی تو دیکھیں کہ پاکستان میں جو روزانہ لاکھوں جانور جو ذبح ہوتا ہے عام دنوں کے والے، تو ایک بزنس ہے نا پیچھے. وہ لوگ جو افزائش کر رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، خرید کر ذبح کر کے گوشت بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ ایک بڑا کاروبار ہے. پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھیں لاکھوں جانور جو ہے وہ آ جاتا ہے، عید قربان پہ آ جاتا ہے، پھر بھی بہت سارا جانور پیچھے موجود. تو کسی بھی وہ جو ہوتی ہے نا نیکی، اس کا متبادل نہیں ہوتا. حق ہے. بالکل. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ نماز چھوڑو روزہ رکھ لو، اور تم نے روزہ رکھا ہے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ معاف کرے. تو کہ بھائی یہ بھی کیوں نہیں نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اس میں تمہارا ٹائم ضائع ہوتا ہے. اور کام کر لو. تم اگر قربانی سے منع کر رہے ہو تو بھی نماز بھی چھوڑ دو. جو حکم ہے اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ اگر کوئی شخص دینی احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. اچھا ایک اور بھی طریقہ کار ہے. پہلے ہوا یہ کرتا تھا، یہ میرا ذاتی خیال ہے، کسی کو اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. پہلے یہ ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں جو مساجد تھیں وہ کمیونٹی سینٹر بھی تھا. بے شک. ٹھیک ہے، وہاں پر جو ہے بہت سارے امور جو ہے وہ انجام دیے جاتے تھے. قاضی ہوتے تھے. اب کیا ہوتا ہے کہ نکاح مسجد میں ہونا ہے. ہو گیا نکاح، صحیح ہے، ہو گیا. نکاح میں وہ جو آتی ہیں کھجورے، بس وہ لڑکے والے لے کر آتے ہیں. صحیح ہے. اور قاضی بھی لڑکوں والی کی طرف سے ہوتا ہے. صحیح، اس کو وظیفہ وہی دیتے. ٹھیک ہے، لڑکی والوں کا خرچہ اصولاً نہ ہونا چاہیے نہ ہے. اب ایک امر ہو گیا، اب اس کے بعد جو ہال میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اس کا ایکسٹرا یہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہال میں ہوتا ہے لڑکی کی رخصتی والا کہنا چاہتا جی وہ مطلب سر وہ مطلب نہیں غلط ہے. وہ اصولی پھر اس کے بعد وہاں جو رسمیں ہوتی ہیں اس میں سے غیر اسلامی رسموں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. اب وہاں ایک بڑا خرچہ ہوتا ہے. جب نکاح ہو چکا، نکاح کا مطلب ہے اعلان. بالکل اعلان. آپ نے وہ تو کر لیا اعلان، سنت ہو گیا. اور سب مہمانوں کو بلانے کے بعد اب آپ اخراجات کریں، وہ لڑکی والوں پہ پہنچ جا رہا ہے. لیکن اصل ہونا چاہیے لڑکے والے کا. اب واجب جو فرض ہے، لڑکی کو لے جائیں، اب ولیمہ نکاح ہو گیا، لڑکی کو لے جائیں، دوسرے دن اب فرض کرنا ہے، ولیمہ کرنا ہے. پھر اب خرچہ لڑکے. پھر یہ بتائیے کہ مہر کتنا رکھنا ہے؟ جتنا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. ہاں، ادھر کے معاملات میں آئے تھے. ایک منٹ، اس لیے کہ کم ہو جائے، یہ کم ہو جائے. 32 روپے 18. واہ واہ. تو پھر جہیز بی بی فاطمہ والا کیوں نہیں ہو؟ واہ واہ، بہت اچھی. جہیز بی بی فاطمہ والا کیوں نہ ہو؟ واہ واہ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ ہم ہر معاملے میں یہ قول و فعل کا تضاد اس معاشرے کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. اور اگر ہم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں تو یہ ساری چیزیں خرافات ختم ہو جائیں گی. اچھا اصل بات. اچھا سر، میں ایک بات آپ سے اور پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی شاید. کہ عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ عید قربا پر جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ صبح میں
پہلے نماز پڑھتے ہیں، صحیح، پھر قربانی ہوتی ہے، پھر اس کی کلیجی سے وہ ایک طرح سے کہا جاتا ہے روزہ جو ہے وہ کھولتے ہیں۔ یہ روایت ہے یا حکم ہے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے دین میں، اس کے حوالے سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس دن کھولنا ہے تو کچھ نہیں کھانا ہے یا کچھ نہیں پینا ہے، یا قربانی کے گوشت سے یا قربانی کی کلیجی کھائیں گے تو آپ کا اب جو روزہ ہے وہ، ایسا اسلام میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیثیں یا کوئی ایسی چیز نئی روایت میں ملتی، نہ بزرگان دین سے ملتی ہے۔ یہ ایسا رکھا گیا ہے کہ وہ اصل مین جو ہے نا، کچھ چیزوں کو ہم نے اپنے فائدے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ جب ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں تو اسٹینڈ بائی وہ موجود رہیں کہ بھائی جب کام کرنا ہے نا تو ان کو یہ کلیجی ملے گی تو وہ رکے رہیں کہ بھائی ابھی رک جائیں، ابھی کچھ نہیں ملے گا، وہ کلیجی بنے گی تو کھائیں گے ہم۔ اچھا، تو ان کا کام بھی ہو جائے گا پورا، اور وہ کلیجی جو ہے وہ کھائیں بعض گے۔ لوگ اس کو اس طرح سے انجام دے رہے ہوتے ہیں، میں نے اس لیے پوچھا، اس طرح انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہی ایسا حکم ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کی وضاحت تو بالکل ایسا کچھ یہ بعض لوگوں نے روایت ڈال دی، روایت ڈالی گئی ہے، اور مقصد مین ہے کہ نا لوگوں کو روکنے کے لیے کچھ لوگ جو میں کہنا کہ انتظامات میں لگے ہوتے ہیں، خاص طور پر گھر میں، اجتماعی گھر میں جو قربانی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو کسائی نہیں مل رہے ہوتے، تو وہ لوگوں کو روکنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بس اب کلیجی بننے والی ہے، اب رک جائیں تھوڑی دیر اور، تھوڑی دیر اور، تھوڑی دیر اور، تو جب تک ان کا کام نپٹ جاتا تو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو کلیجی کے بغیر کچھ نہیں کھانا ہے، ابھی کلیجی کا انتظار کرنا ہے اور روزہ وہ، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہم نے اپنی چیزوں کو بیچ میں رکھا ہوا ہے، روایت میں یا بزرگان، حتیٰ کہ قرآن و حدیث سے تو دور کی بات ہے کہ بزرگان دین سے بھی یہ چیز منسوخ اور کسی کی پھر نہیں۔ جو قصائی وغیرہ آ کر کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کم از کم ان کو چائے تو پلائیں، بالکل، یہ پانی ایک تو پلائیں، بڑا ایک حل ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک کیونکہ وہ بہت بڑا، محنت کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہاں، اور یہ بھی ایک بہت آج بڑا کل اگر دیکھا جائے تو گرمی بہت ہے، بالکل، گرمی بہت ہے، وہ گرمی میں جب آئیں گے تو پھر ان کی وہ خود پنکھے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک المیہ ہے۔ اچھا رانا صاحب، ایک اور بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ صاحب نصاب نہیں بھی ہوتے، اگر صاحب نصاب تو آپ سے ایک دفعہ پھر آپ بات کر لیں گے، صاحب نصاب نہیں بھی ہوتے، وہ پورے سال ایک غلہ بنا لیتے ہیں، قربانی کے لیے پیسے جمع کرتے رہتے اسی لگاتے ہیں ہیں اور پھر حصہ ڈال دیتے ہیں جا کر۔ ہمارے یہاں تو یہ جذبہ بھی ہے نا، جذبہ ہے بالکل، اور صاحب نصاب بھی اس پہ تو اصغر صاحب نے بڑی پیاری بات بتائی تھی پچھلی دفعہ، عید کے 3 دنوں میں جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب نصاب، تو یہ وہ بس اسی کی ایک شرط ہے کہ اس دن وہ اتنے پیسے اس کے ہوتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، لیکن اصل بات ہے جذبہ، جو لوگ عام حالات میں اس کے پیسے جن کے نہیں بہت کم، جو جنہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہوں گے، مسائل نہیں ہوں گے، جی، وہ بیچارے اس کے نام سے کر کے رکھتے ہیں، اور یہ بہت اچھا عمل ہے، اور بہت لوگ کرتے ہیں، واجب بھی پورا ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، جس کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ واجب ان پہ نہیں ہو رہا ہے لیکن پھر بھی وہ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر عید والے دن صبح تک اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے، 52.5 تولے چاندی کے بارے میں اور حکم ہے، 7.5 تولے نہیں سونا تو اور مشکل ہو گیا، اب تو چاندی والے کم سے کم لیتے ہیں، ہم لوگ اپنے فائدے کا سوچتے ہیں۔ 52.5 تولے چاندی کے پیسے آج کل 1,20,000 بنتے ہیں۔ اگر اس کا جمع کیا پیسہ اتنا ہے تو وہ تو صاحب نصاب ہو گیا، آٹومیٹکلی ہو گیا، لیکن اس کام کے لیے اس نے کتنی جدوجہد کیا، اپنے پیٹ کاٹا ہے اس جذبے کی تکمیل کے لیے کہ میں نے قربانی کرنی ہے۔ اب یہ جذبہ عام آدمی میں، ہر آدمی کو توفیق نہیں ہے، یہ وہی جو تھوڑا سا دیندار آدمی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے نا، یا شوق ہے یا جذبہ ہے کہ میں نے قربانی کرنی ہے، یہ وہی کر سکتا ہے۔ باقی تو لوگوں کے پاس بھائی اب تو گنجائش ہی بہت ہے، سب کچھ بہت ہے، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں معاشرے میں، ہر کام کر لیتے ہیں، اصل قربانی اس کی ہے، صحیح بات، جس نے اپنی محنت کی، حق حلال کی کمائی اور سے جذبے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ ناظرین کرام، ایک جذبے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آپ بھی قربانی میں حصہ ڈالیے، اور ہم بار بار آپ سے یہ گزارش کرتے رہے ہیں کہ اس قربانی میں جو احساس کے پلیٹ فارم سے جس کے لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے، اپیل کی جاتی ہے، اس میں 2 مقاصد کا حصول ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو قربانی آپ کی طرف سے ہونی ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ قربانی کا فریضہ ہم انجام دیں، کیونکہ آپ ہمیں امین ٹھہراتے ہیں، امین بناتے ہیں، تو ہم آپ کی طرف سے اس امانت داری کے فریضے کو مکمل طور سے بہتری کے ساتھ انجام دیتے ہیں اور اس کی صحیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ دوسری نیکی اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ پھر قربانی کے بعد وہ تمام گوشت غربا میں بہترین طریقے سے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس تمام ٹرانسمیشن میں ہم نے آپ
आपको जो है वो फुटेजेस मुस्तकिल दिखाई हैं दूसरे फ्रेम में जो आप देख रहे हैं, जिसमें कुर्बानी से लेकर जानवरों की देखभाल से लेकर गोश्त बनना, उसकी तकसीम होना और दूसरे मामला जो हैं वो आपको दिखाए जा रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए दिखाया जा रहा है कि इसी तरीके से सब कुछ होता है। डिटेल्स आपके सामने मौजूद हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में, जम्मू कश्मीर में, जहाँ भी आप चाहते हैं कि आपकी तरफ से कुर्बानी की जाए और आपकी तरफ से वो गोश्त गुरबा में तकसीम किया जाए, तो आप डोनेशन दे सकते हैं। आप यूएस डॉलर्स में दें या पाउंड्स में दें, उसकी डिटेल्स भी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आपके सामने जो है वो अकाउंट नंबर्स, अकाउंट डिटेल्स भी मौजूद हैं, टेलीफोन नंबर्स भी मौजूद हैं। कोशिश कीजिए कि नेकी का अमल है, इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी का एहतमाम है, हर साल किया जाता है और बड़े पैमाने पर किया जाता है। आप इसका हिस्सा बन जाइए ताकि आपकी तरफ से हम ये नेकी का अमल जो है वो अंजाम दें, अमीन बनकर अंजाम दें। और हम और आप जो भी नेकी का काम करना चाहते हैं इस दुनिया में रहते हुए, इस ज़िंदगी में, उसका मकसद यकीनन यही है कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करके, इंसानियत की खिदमत करके हम अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकें। तो ये खालिस मौका है अल्लाह की रज़ा हासिल करने का, जहाँ आप जो है वो दो मकासद हासिल कर लेते हैं और इसमें कोई दिखावा नहीं होता, इसमें जो है कोई रियाकारी नहीं होती, इसमें जो है आप खालिसतन जो है वो डोनेशन देने के बाद ये दोनों मकासद हासिल कर लेते हैं। कबूल करने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन आप और हम एक ऐसा अमल जो अंजाम देने की सही करते हैं और उसमें हम अपने तौर पर बहुत एहतियात भी करते हैं। इस हवाले से मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो डिटेल्स आप हमें देते हैं, आप कुर्बानी में एक हिस्सा लेना चाहते हैं या आप कोई एक जानवर है, एक से ज़ायद हिस्से हैं, उसकी तमाम डिटेल्स जैसे जैसे कुर्बानी यहाँ होती चली जाती हैं, वो टेलीविज़न की स्क्रीन पर टिकर की शक्ल में उसकी डिटेल्स जो है नामों के साथ, जिनके नामों के साथ जिनके हिस्से होते हैं, जिनका जानवर होता है, वो डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर शेयर होती रहती हैं। आपका अगर कोई नुमाइंदा जाकर शामिल होना चाहता है और अपने सामने चाहते हो कुर्बानी हो, तो वो नुमाइंदा जो है वो भी आकर इस अमल का हिस्सा बन सकता है। और हम जो है वो क्योंकि सीधी सी बात है कि दुनिया में हर इंसान नेकी के अमल में अपना हिस्सा ज़रूर डालता है और हम भी इस नेकी के अमल में कोशिश करते हैं कि ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जो हमारा हिस्सा, जो हमारा करैक्टर है वो शामिल रहे, जो हमारा किरदार है हम उसको अदा करें। और आपसे दरख्वास्त ये कि पूरे यकीन के साथ, जैसे कि साल साल से ये सिलसिला चल रहा है और हर साल पहले से ज़ायद तादाद में हमारे नाजरीन, हमारे बहन भाई दुनिया भर से हमारे साथ शरीक होते हैं। और तो इस साल भी आप, अब बहुत कम दिन रह गए हैं, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अब 3-4 दिन है बमुश्किल, तो कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आप इस नेक अमल का हिस्सा बन जाइए। तो सर, मोहतरम अल्लामा साहब, डॉक्टर सैयद असगर हुसैन साहब, आप ये बताइए कि कुर्बानी में जैसे कि राना साहब फरमा रहे थे कि पहले छोटे जानवर की कुर्बानी हुआ करती थी, फिर बड़ा जानवर जो उसकी कुर्बानी होने लगी। जो हमें मिसालें मिलती हैं वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मेंढों की कुर्बानी फरमाया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने भी मेंढा ही आया था। तो क्या मेंढे की कुर्बानी अफजल है, ये तमाम की फजीलत एक जैसी है? देखें, इसमें कुर्बानी का मेन जो मकसद है वो है सिर्फ आप पे कुर्बानी का वाजिब का होना। अच्छा। अफजल का होना आपके सिर्फ वाजिबात पे है कि मेंढा हो या एक जाहिर सी बात है कि मेंढा या दुम्बा हो तो उसके एक कुर्बानी होती है। और बड़े जानवर जैसे ऊँट हो, पहले क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा है कि आपने मेंढा भी किया है और हज के टाइम पे आपने 63 जो है ऊँट की कुर्बानी करी। ये भी आप देखें 10 सालों के टाइम पे मदीने मुनव्वरा में जब आपने कुर्बानी का जो फरीज़ा अदा किया है वो 2 जो रिवायत में है कि एक आपने अपने नाम पर और दूसरा अहले बैत और जितने भी हमारे मोमिनी उम्मत के नाम पर। तो लेकिन ये मेंढा टोटल आपने अपने इसमें, लेकिन हज के टाइम पे आपने ऊँट की कुर्बानी आपने दी और फिर तो मकसद है कि अब ये कहा जाए कि भाई बेटा ऐसा अफजल के हवाले से नहीं, मेन मकसद है कि आपका ये जो वाजिब है सुन्नत इब्राहीम जो है ये पूरा होना और आप पे जो वाजिब है उसका अदा होना, ये मेन चीज़ है। और अभी थोड़ी देर पहले जो
گفتگو ہو رہی تھی نا ابھی اس کے حوالے سے کہ قربانی کا، میں نے لاسٹ سیگمنٹ بھی ایک بات کہی تھی کہ بھائی قربانی جو لوگ کر رہے ہوتے بتاتے ہیں کہ یار یہ افضل ہے، یہ افضل ہے، اگر اس کے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کی شادی کروا دیں. تو میں ان لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں یہ بھی کہ بھائی دیکھیں اگر اس سے یہ افضل ہے اور یہ چیز بہتر ہے. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار جب قربانی کا ٹائم آتا ہے یار مجھ پہ تو قربانی میرے خیال سے واجب ہے ہی نہیں، میں قرض میں مبتلا ہوں، میرے پر تھوڑا کچھ پیسہ ہے یا میرے کچھ کام باقی ہیں. تو دیکھیں جب قربانی کا دین کا معاملہ ہمارے ساتھ آتا ہے تو ہمیں کچھ اپنے واجبات یا قرض یاد آتا ہے. لیکن اگر گھر میں کوئی ایونٹ ہو، سالگرہ ہو یا کوئی باہر کھانا کھانا جانا ہو یا کوئی شادی کے پروگرام ہو تو یقین مانو اس میں قرض کسی کو کسی چیز کے حوالے سے یاد نہیں آتا. اس میں برحال یہ ہے کہ جو نیکی کے کام ہے سبھی کرنا چاہیے، سبھی کرنا اور زندگی کے معاملات کو جو آدمی مینیج کر کے چلے اس کو کہیں پر کوئی جو ہے وہ کمزوری نہیں رہنی چاہیے. جذبے کا نام، جذبے کے حوالے سے دیکھیں ابھی ایک اور بات ہوئی کہ نا کچھ لوگ جو ہیں وہ جذبہ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ جمع کرتے ہیں. ابھی آپ عرض کر رہے ہیں نا شاید کہ وہ تھوڑے تھوڑے پیسے پورے سال جمع کرتے ہیں. کچھ لوگ BC لگا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ہے کہ لوگ BC بھی ڈالتے ہیں. بالکل وہ مقصد یہ بالکل BC ڈالتے ہیں. دیکھیں ان پہ واجب نہیں ہوتا لیکن ان کا ایک جذبہ ہوتا ہے. اور وہ جذبہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ قربانی کا جو تاثر ہے وہ پاکستان میں، اور پاکستان میں بھی سب سے زیادہ اگر دیکھیں تو وہ کراچی میں. جیسے بڑے جانور کا آپ نے کہا نا کہ ہمارے کراچی میں بھی ہے لیکن پوری دنیا میں تو پاکستان میں تو ہے ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں نا سب سے زیادہ اگر دیکھیں جیسے بڑے جانور کے بارے میں کراچی میں بہت زیادہ، کراچی میں آپ دیکھیں گے تو یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. وہ جب جذبہ پیدا ہوگا اس کو یہ پتہ ہے کہ یار مجھ پہ واجب ہے نہیں لیکن پھر بھی مجھے کرنا ہے، یہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہو. تو احساس ہمارا جو پروگرام ہے احساس کے حوالے سے، جو احساس کے پلیٹ فارم سے جو کام کر رہے ہیں، یہ آپ اور ہم جو بیٹھ کے کر رہے ہیں یا احساس پلیٹ فارم کے ذریعے جو کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے اندر جو پاکستان سے باہر لوگ ہیں ان کے اندر ہم یہ جذبہ پیدا کر رہے ہیں. دیکھیں ان پہ واجب بھی ہوتا ہے اور ہم بھی اسی طرح سے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اندر یہ جو ماحول یہاں کریٹ ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہ بکرا ہے، یہ تمام چیزیں ہم وہی ماحول پیدا کر کر ان کو دکھا رہے ہیں، جذبہ پیدا کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے اندر جذبہ پیدا کر کر اپنے یہ واجبات کو ادا کریں. ماشاءاللہ. اچھا رانا صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت، آپ کا ہر عمل، وہ یہ جملہ بہت کہا جاتا ہے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو ان کو بتایا جاتا ہے، بچے وہ کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں. آپ کے گھر میں ایک چھوٹا بچہ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی جلدی سے آپ کے برابر کھڑے ہو کے ویسے امیٹیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، چھوٹے بچے کہتے ہیں چھوٹے میں بھی روزہ رکھوں گا، تو ان کو جو ہے ایک داڑھ کا روزہ رکھوا دیا، وہ جو ایک چلتا ہے بچوں کو بہلانے کے لیے. تو بچے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ وہی کرنا چاہتے ہیں. بچوں کے ہاتھ سے خدمت کرانا، بچوں کے ہاتھ سے لوگوں تک پہنچانا، یہ جو ذمہ داری ہے اور یہ جو طریقہ ہے وہ آپ اس حوالے سے مجھے بتائیے کچھ. بہت اچھا طریقہ جی. بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی خود بھی غور کیا ہوگا، مسجد میں جاتے ہیں نا تو وہ چندہ جمع کرتے ہیں. جی ہاں. یا عید والے دن خاص طور پہ جھولی پھیلائی جاتی ہے تو باپ یا بھائی اپنے ہاتھ سے نہیں دیتے، بچے کے ہاتھ سے دلواتے ہیں. میں وہاں بیٹھا خوش ہو رہا ہوتا ہوں کہ چلے ایک اگلی نسل تیار ہو رہی ہے جس کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے. مسجد میں بھی یہ کرنا چاہیے. اور یہ کام وہیں سے سٹارٹ تو وہیں ہوتا ہے نا جی، کیونکہ مسجد تو چلتی ہے، ہم محلے کے اندر ہمارے سٹارٹ وہیں سے ہوگا نا. اب جب اس کی یہ عادت بن گئی تو پھر آپ نے کبھی غور کیا ہوگا گاڑی کا شیشہ اتارے تو وہ بچہ اپنے اماں سے پیسے لے کے یا ابا سے پیسے لے کے دیتا ہے. یہ تربیت ہے. ماں باپ کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اپنے ہاتھ سے دے. ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ نیک بنے. نہیں، بس عادت بن جائے اس کی تاکہ آئندہ نیکی کا سلسلہ جاری رہے. اور یہ عمل جاری رہنے چاہیے سر. بات یہ ہے کہ اگر یہ سلسلے جاری نہیں رہیں گے تو یہ تو معاشرہ بہت خراب ہو جائے گا. امید یہ ہے کہ آنے والا معاشرہ انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. آج کے دور کے جو بچے ہیں وہ زیادہ باشعور ہیں، وہ زیادہ سمجھتے ہیں، اور جب زیادہ شعور ہو، زیادہ سمجھ ہو تو اس کو آرگنائز کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. یہ آپ کا ہمارا فرض ہے کہ جو کوتاہیاں ہم نے اپنی زندگیوں میں کی ہیں ان کوتاہیوں کو اپنی آنے والی نسل میں منتقل نہ ہونے دیں، اور بچوں کی تربیت میں ان کی ذہانت کو، ان کی صلاحیت کو، ان کے شعور کو، ان کی سمجھ کو ہم اس طرح سے آرگنائز کریں کہ ہماری آنے والی نسل ہم سے کہیں بہتر اور گزشتہ نسلوں سے کہیں بہتر ہو کر معاشرے کے سدھار کا باعث بن سکے. یہ ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے، کیونکہ ہر آنے والی نسل
کی تربیت کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ شامل رہیں، یہ جو ایک پیغام ہم نے آپ تک پہنچایا، ایک اپیل آپ تک پہنچائی کہ اجتماعی قربانی کا سلسلہ ہے، آپ دنیا میں کہیں موجود ہیں، آپ ڈالرز میں، آپ پاؤنڈز میں جیسے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں، ڈونیشن دے سکتے ہیں، آپ دیجئے قربانی کے، اجتماعی قربانی کے عمل میں پاکستان میں، انڈیا میں اور جموں و کشمیر میں شریک ہو جائیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ جو ہے وہ گائے قربان کرنا چاہتے ہیں، گائے میں حصہ لینا چاہتے ہیں، بکرے یا بھیڑ کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، اس کی تمام ڈیٹیلز، ریٹس آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ اسکرین پر فوٹیجز میں گزشتہ جو مراحل قربانیوں کے رہے ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی موجود ہیں، جو کیٹل فارم ہاؤسز ہیں ان کی ڈیٹیلز اور ان کی فوٹیجز بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تمام ڈیٹیلز کے ساتھ ہم آپ سے پھر اپیل کر رہے ہیں، ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے ہیں، آپ فون کر سکتے ہیں، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں سے جو ہے آپ جوائن کر سکتے ہیں، آپ آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں، ڈونیشن دے سکتے ہیں۔ تو یہ نیکی کا ایک پیغام ہے عید قربان یا عید الاضحیٰ میں۔ اب کیونکہ کم وقت ہے لہٰذا ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اگر اس نیک عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو جلد سے جلد ہوں۔ میں محترم ڈاکٹر سید اصغر حسین صاحب کا، محترم رانا اشفاق رسول خان صاحب کا اور عبدالباسط اجمیری کا مشکور ہوں، آپ کا بھی مشکور۔ آپ سے اجازت چاہتے ہوئے عبدالباسط جو ہیں ان سے درخواست کروں گا ایک کلام کی۔ گوندو ریمالن پھولوں کا صحرا، گوندو ریمالن پھولوں کا صحرا، آج بدھاواں نبی گھر آئے، آج بدھاواں نبی گھر آئے، آج بدھاواں۔ کل عالم میں دھوم مچی ہے، کل عالم میں دھوم مچی ہے، یہاں مورے میرا کی شادی رچی ہے، یہاں شاہ جیلاں کی شادی رچی ہے، اپنے پیا کے میں واری بلہاری جاؤں، اپنے پیا کے میں واری بلہاری جاؤں، آج بدھاواں ایک پیا سارا عالم سہاگن، ایک پیا سارا عالم سہاگن، ایک پیا سارا عالم سہاگن، ایسے پیا کے میں واری